रोटी ना बनाना और गोश्त को हंडी से ना निकालना, गोश्त को बर्तन से ना निकालना। जब अल्लाह के नबी पहुंच गए तो फिर रोटी पकना शुरू हुआ। रोटी पकती गई, बनती गई उसी आटा से, और गोश्त की बोटी निकलती गई उसी हांडी से। इतनी बोटी निकली, इतनी बोटी निकली, इतनी रोटी बनी, इतनी रोटी बनी कि पूरे साथी वाले मिलकर खाना खा लिए, लेकिन हांडी में उतने ही का सामान बच गया जितना पहले से था। तो ये मौजज़ा था, ये कराम। मदीने में कहत पड़ गया, गल्ला की कमी, अनाज की कमी। जब पता चला कि उस्मान के 1000 ऊंटों से भला हुआ, लादा हुआ गल्ला और अनाज मुल्क शाम से आ रहा है, पूरी बस्ती में कहत पड़ गया, कहीं गल्ला नहीं, कहीं अनाज नहीं, न चावल है, न पकने के लिए रोटी के लिए आटा है। मेरे भाइयों, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है, खाना बनाने के लिए चावल नहीं है। पूरे बस्ती में कहत पड़ गया है, सुना है कि हजरत उस्मान के 1000 ऊंट से लादा हुआ गल्ला आ रहा है, मुल्क शाम से आ रहा है। सुबह होते ही उस्मान के गली में हजारों ताजिर आ गए। उस्मान के गली में कितने ताजिर आ गए और उस्मान से कहने लगे, और उस्मान, तुम जो 10 का माल खरीद कर लाए हो, हमें 12 रुपये में दे दो, हमें 12 रुपये में दे दो। अब कहत पड़ गया, अनाज नहीं, गल्ला नहीं, तुम जो 10 का माल खरीद कर लाए हो, हमें 12 में दे दो। हजरत उस्मान कहता है, ये कम है, इससे भी ज्यादा हमें मुनाफा मिल रहा है, इससे भी ज्यादा नफा हमें कोई दे रहा है। ताजिर कहने लगे, उस्मान 10 का माल है, हम 12 दे देंगे, 13 दे देंगे, 15 दे देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। हजरत उस्मान गनी कहता है कि नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा कोई और नफा दे रहा है, इससे भी ज्यादा कोई और नफा दे रहा है। ताजिरों ने कहा, उस्मान, पूरे मदीने में जितने ताजिर थे सब जमा गए, अच्छा बताओ कौन ऐसा ताजिर जो 10 का माल इससे ज्यादा में दे, 15 से ज्यादा में दे, 15 से ज्यादा में खरीदे, 15 से ज्यादा दे, कौन ऐसा ताजिर है बताओ। उस्मान गनी कहते हैं, ऐ लोगों, तुम 10 का माल 15 में दे, 15 में ले रहे हो, 10 का माल 15 में ले रहे हो, 10 के बदले 15 दे रहे हो, लेकिन हाँ, ऊपर वाले मेरा रब है जो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है और पूरी दुनिया का खालिक है, जो 1 के बदले में 10 दे रहा है। ऐ लोगों सुनो, ऐ ताजिरों सुनो, पूरे बस्ती में कहत पड़ गया है, अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है। ऐ ताजिरों सुनो, अगर हम तुम्हें दे देंगे तो जो गांव में गरीब है, जो गांव में मिस्कीन है, उसे कौन देगा? वो इतने महंगे सामान कैसे खरीदेगा? ऐ ताजिरों, तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो, 15 दे रहे हो, लेकिन 1 के बदले 10 देने के लिए ऊपर वाले तैयार है। ऊपर वाले मेरा रब है जो 1 के बदले 10 दे रहा है। मैं सारा का सारा माल, सारा का सारा गल्ला पूरे मदीने के गरीब गुरबा में बांट देता हूँ। ऐ ताजिरों, मैं तुम्हें ये माल बेचूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास ये माल बिक्री नहीं करूंगा, ये माल की खरीदारी नहीं होगी, मैं ये पूरा का पूरा माल पूरे गरीबों में बांट दूंगा। ऐलान कर देता हूँ, ऐ ताजिरों गवाह रहना, हजरत उस्मान ने मौके का फायदा नहीं उठाया, जबकि मालूम चला कि बस्ती में कहत पड़ गया है, 1 का माल अगर चाहे तो 10 में बिक्री हो सकता है, लेकिन हजरत उस्मान ने मौके का फायदा नहीं उठाया और पूरा का पूरा गल्ला पूरे मदीने में गरीब गुरबा में बांट दिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, जब कहत साली पड़ जाए, जब कोई सामान जिसकी रुकावट हो जाए और हमारे पास मौजूद हो तो हम नाजायज फायदा ना उठाए। मेरे भाइयों, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि हमारा पेट भरे, हमारे पड़ोसी का भी पेट भरे, जिनके पास नहीं है उनको दे। लॉकडाउन में हमने कितनी जिंदगी खराब देखी मेरे भाइयों, जिसका एहसास हुआ होगा कि जब कहत साली पड़ता है, कहत आता है, तो किस तरह लोग परेशान होते हैं। अल्लाह के नबी का हाल ये है कि आप दिन में या रात में निकल रहे हैं, भूख की वजह से निकल रहे हैं, परेशान हाल है भूख की वजह से, पेट में चूहा दौड़ रहा है,
पत्थर बांधे हुए हैं। मेरे भाइयों, खाना की तलाश में, रोजी की तलाश में आप निकल रहे हैं। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। कहा है अबू बकर, इतनी तेज धूप में, चिलचिलाती धूप में कहां निकल रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, अल्लाह के नबी, मुझे भूख ने इतना परेशान कर दिया है, पेट में खाना नहीं, मैं दो रोटी खाना के लिए, दो रोटी खाना खाने के लिए, दो रोटी की तलाश में मैं निकल गया हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए अबू बकर, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मेरा भी वही हाल है, मैं भी खाना खाने के लिए निकल रहा हूँ। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया का इमाम, पूरे अंबिया का इमाम है, पूरे अंबिया का इमाम है, रसूलों का इमाम है मेरे भाइयों, लेकिन उस नबी का हाल है, भूख की वजह से घर से निकले हुए हैं और तलाश कर रहे हैं कि कौन है जो खाना खिला दे, तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें एक टाइम का खाना मिल जाए। मेरे भाइयों, जिस नबी को कहा गया, आए नबी, अगर आप चाहे तो हम पहाड़ को भी सोना बना देंगे, आप चाहे तो पहाड़ को भी चांदी बना देंगे, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में दुनिया के माल को ठुकरा दिया, आपने अपनी जिंदगी में दुनिया के सामान को ठुकरा दिया, चांदी को ठुकरा दिया, सोने को ठुकरा दिया, आपने दुनिया की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रखा। मेरे भाइयों, उस नबी का हाल ये कि भूख की वजह से निकल रहे हैं। देखा कि हजरत उमर फारूक से मुलाकात हो गई। पूछता है कि उमर, इतनी तेज धूप में दोपहर के वक्त कहां निकल रहे हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी, आए अबू बकर सिद्दीक, क्या बताए, मैं भी भूख की वजह से निकल रहा हूं। तीनों हस्ती, मुअज़्ज़ज़ हस्ती किस लिए निकल रहे हैं? भूख के लिए। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि हमारे पास अपने आप खाना आ जाता है। किसी इंसान को फिक्र नहीं कि हम अभी खाएं तो दोपहर में क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, सुबह खाए तो दोपहर में क्या खाएंगे, दोपहर में खाए तो शाम में क्या खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है मेरे भाइयों, कि हमें और आपको सोचना नहीं पड़ता है। हम साल भर का इंतजाम कर लिए हैं और हमारे पास इंतजाम है। अल्लाह के नबी एक टाइम का खाना खाने के लिए निकल रहे हैं। तीनों हस्ती निकल गए कि अबू अय्यूब अंसारी मेहमान नवाजी में आ गए हैं। गांव में ऐसा आपको आदमी मिल जाएगा जिनके चर्चे होंगे कि हाँ, कोई अगर मेहमान आए, कोई मुसाफिर आए तो खाना खिलाने में आ गए हैं। अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजे को दस्तक देता है। अबू अय्यूब अंसारी की बीवी दौड़े आती है। पूछा कौन? कहा अल्लाह के नबी अबू बकर और उमर। का किस इरादे से आए? कितनी खुशी की बात है कि तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे घर में तशरीफ लाए हैं। अबू अय्यूब अंसारी, जल्दी दौड़े आओ, हमारे घर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, तीनों हस्ती आए हैं। कहा किस वजह से आए? अल्लाह के नबी का भूख की वजह से आया हूं, परेशान हाल हूं। अबू अय्यूब अंसारी ने अपनी बीवी से कहा, ओ मेरी बीवी, जल्दी से आटा गूंदो, जल्दी से रोटी बनाओ। इधर अबू अय्यूब अंसारी एक बकरी का बच्चा ज़िबा करता है। कोई ये कहता है कि बकरी दूध देने वाली बकरी ज़िबा करता है। मेरे भाइयों, गोश्त पक जाता है, रोटी बन जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी उस रोटी का एक टुकड़ा और गोश्त का शोरबा और एक टुकड़ा लेकर अपने मुंह तक ले जाते हैं। मुंह तक ले जाने से पहले सोचने लगते हैं, क्या अल्लाह के नबी अपने आप सोच रहे हैं कि अल्लाह के नबी, ये कैसी बात है कि एक रोटी का टुकड़ा सही से खा रहा है। हो सकता है कि मदीने में, हो सकता है कि बस्ती में, हो सकता है कि शहर में कोई गरीब भी है जिसके पास खाना खाने के लिए इंतजाम नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने रोटी का टुकड़ा देखा, गोश्त का शोरबा देखा, गोश्त का टुकड़ा देखा,
تو آپ کہنے لگے اے ابو بکر اے عمر لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. قرآن پڑھیے، قرآن کی آیت ہے لتسألن یومئذ عن النعیم، اور حدیث ہے لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. اللہ کے نبی فرماتا ہے اے ابو بکر اے عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا. میرے بھائیوں، جس کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا ہو، جس کی قسمت میں روٹی کا 2 ٹکڑا ملا ہو، جس کی قسمت میں گوشت کا شوربہ ملا ہو، وہ پھر مہمان نوازی کے طور پر بھوک کی حالت میں پریشان ہو کر آئے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر کہے کہ اللہ تو ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرے گا. ابو بکر سے کہے اے ابو بکر اے عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا. میرے بھائیوں، اس نبی کا حال کیا ہوگا، اس نبی کا عالم کیا ہوگا جو نبی پوری دنیا پوری زندگی میں اپنی امتی کے لیے دعا کرتے رہے اور ایک دعا باقی چھوڑ بھی گئے تو یہ کہنے لگے کہ لوگوں جب کل قیامت کا دن ہوگا لوگ کہیں گے نفسی نفسی، نفسی نفسی نفسی، تو اللہ کے نبی کہیں گے امتی امتی امتی. جو اپنے امت کی فکر میں زندگی گزار دے اس نبی کا حال ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا صحیح سے نہیں ہے. ہم اور آپ شکر بنائیے کہ ہمارے پاس کھانے کا انتظام. اللہ کے نبی بھوک کی حالت میں پریشان ہے، مہمان نوازی کے طور پر کسی کے گھر گئے کہ کچھ کھانا مل جائے. ان کے گھر میں دیکھ رہا ہے کہ روٹی ہے، روٹی بنی، گوشت بنا. ان نعمتوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں گوشت کی ہڈی بھی چبا لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو شادی میں دعوت دی جائے، شادی میں آپ پہنچے تو اچھے اچھے گوشت کو بھی آپ نکال کر رکھ دیتے ہیں، سائڈ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کتنے کھانا آپ برباد کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے وہ کھانا بھی دیکھا ہے کہ ہنڈی بھر بھر کھانا گھر کے پیچھے طرف پھینکا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو سوچنے کی بات ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا. اللہ کے نبی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ان کے سامنے کھانا ہے، ان کھانا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا. ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی ایسی پڑی ہے کہ ہم نے اچھی اچھی چیزوں کو برباد کر دیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کو شمار ہی نہیں کیا. میرے بھائیوں، جب اپنا ملتا ہے تو اس میں درد ہوتا ہے، لیکن دوسروں کا ملا ہم نے اس کو پھینک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب خندق یعنی خندق والوں کے ساتھ ہے، ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اللہ کے نبی پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک سے پریشان ہے. اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھی تو جابر جلدی گھر آئے، جلدی گھر آئے. کہا وہ بی بی، اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے گھر میں کچھ کھانا ہے تو ہم نبی اکرم کو بلائیں گے، ان کے چند ساتھیوں کو بلائیں گے اور ہم یہاں کھانا کا انتظام کر دیں گے. میرے بھائیوں، جابر کی بیوی نے کہا کہ ہاں ایک سا جو ہے ہم اسے آٹا بنا لیتے ہیں، پیس کر آٹا بنا لیتے ہیں، گوندھ کر روٹی بنا لیں گے، بکری کا ایک بچہ اس کو ذبح کر لیجئے. اللہ کے نبی کو بلائیے اور چند ساتھیوں کو بلائیے، چند صحابہ کو بلائیے اور یہ کھانا کھلا دیجئے. لیکن زیادہ نہیں، 2-4 آدمی ہی کو بلائیے، کیونکہ اصحاب خندق ہزاروں کی تعداد میں تھے. بیوی نے کہا ہے میرے شوہر، جب آپ نبی اکرم کو بلائیں گے تو اشارہ کر دیجئے گا کہ ہمارے گھر میں 5 آدمی کا کھانا ہے. اگر زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم 10 آدمی کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں، 10 آدمی کا کھانا کا انتظام ہمارے گھر پہ نہیں ہے. اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ گھر کی ذمہ داری خود سنبھالیں. کہاں پر مرد حضرات انسلٹ ہوں گے، رسوا ہوں گے، وہ بے عزت ہوں گے، تو ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ گھر میں کھانا کا انتظام کتنا ہے. میرے بھائیوں، اس حساب سے آدمی کو دعوت دی جائے تاکہ رسوا ہونے سے بچ جائے. جابر کی بیوی نے کہا
کہ آپ جائیے اللہ کے نبی کو اشارے میں قریب بلائیے اور کہیے کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانا ہے، آپ 3-4 آدمی کو لے کے چلیے۔ جابر گئے اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہمارے گھر میں کھانا کا انتظام ہے، اب 2-4 ساتھیوں کو لے کر ہمارے گھر چلیے۔ اللہ کے نبی یہ سنتے ہی اعلان کر دیا ہے میرے صحابہ، اے خندق والے، اے پورے خندق والے، اے اصحاب خندق، اے میرے پورے صحابہ، پورے ساتھیوں، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ جابر کا دماغ کھل گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ 5 ہی آدمی کو بلایا جائے کیونکہ انتظام 5 ہی آدمی کا ہے، یہاں اللہ کے نبی پوری کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خندق والے، اے اصحاب خندق، جابر نے تم سب کی دعوت کری ہے۔ اس کے بعد جابر کو کہا اے جابر تم ایک کام کرنا، آٹا کون کے رکھ دینا، روٹی نہ بنانا، اور گوشت کو ہنڈی سے نہ نکالنا، گوشت کو برتن سے نہ نکالنا۔ جب اللہ کے نبی پہنچ گئے تو پھر روٹی پکنا شروع ہوا، روٹی پکتی گئی، بنتی گئی اسی آٹا سے، اور گوشت کی بوٹی نکلتی گئی اسی ہانڈی سے۔ اتنی بوٹی نکلی، اتنی بوٹی نکلی، اتنی روٹی بنی، اتنی روٹی بنی کہ پورے ساتھی والے مل کر کھانا کھا لیے، لیکن ہانڈی میں اتنے ہی کا سامان بچ گیا جتنا پہلے سے تھا۔ تو یہ معجزہ تھا، یہ کرامت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کہتا ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ نبی اکرم جو پوری دنیا کا امام ہے، جس کو دنیا رحمت للعالمین کے نام سے جانتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے چمکتا دمکتا سورج بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں حسان کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے لوگوں میری آنکھوں میں اتنا حسین و جمیل کسی کا بچہ دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں، اور دنیا کی کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اس نبی کا حال یہ کہ بھوک سے پریشان ہے، اس نبی کا حال یہ کہ بھوک سے پریشان ہے، اس نبی کا حال یہ کہ بھوک کی وجہ سے راستے میں نکل پڑے ہیں، تلاش کرنے کے لیے کھانا مل جائے کوئی کھانا دے دے۔ اس نبی کا حال ہے ہم اور آپ کو آسودہ ہو کر کھانا کھاتے ہیں، ہم اور آپ کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ کہا کرتی تھی اے لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج تو آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج تو دن میں چمکتا ہے، فجر کے بعد چمکتا ہے، والشمس طالع بعد العشاء، اور میرا سورج اللہ کے نبی ہے جو رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ چمکتا ہے، اس لیے آسمانوں کے سورج سے میرا سورج اللہ کے نبی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ جس نبی کے بارے میں کہا کرتی تھی اس نبی کا حال ہے کہ بھوک سے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، دنیا دنیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں دنیا دنیا کرتے ہو، دنیا میں تمہارا وہی ہے جو تم نے کھا لیا سڑ گیا پیٹ میں ہضم ہو گیا وہی تمہارا ہے، جو کپڑا تم نے پہن لیا سڑ گیا پوسیدہ ہو گیا ختم ہو گیا وہی تمہارا ہے، جو تم نے آگے پیچھے بھیج دیا آگے بھیج دیا، یعنی آخرت کے لیے تیار، آخرت کے لیے تم نے مہیا کر لیا، دان دے کر صدقہ دے کر غریبوں کی مدد کر کے آگے بھیج دیا، جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تمہارا ہے۔ یہ دنیا پڑی رہ جائے گی، دنیا کے سامان پڑے رہ جائیں گے، آنکھ بند ہو جائے گی، چار پائی پر لٹا دیا جائے گا، تمہیں قبرستان تک لے جائیں گے،
تمہارے رشتہ دار جائیں گے قبر میں رکھ دیں گے، چل آئیں گے، تھوڑی دیر دعا کر لیں گے، دعا کرنے کے بعد گھر آ جائیں گے، 2-3 دن یاد کر لیں گے، اس کے بعد تمہارا کام تمام، دنیا کی ساری نعمتیں پڑی رہ جائے گی، دنیا کا سارا سامان پڑا رہ جائے گا۔ اس لیے دنیا نہ کرو میرے بھائیو، غور کرو کہ اللہ کے نبی کا حال اس طرح ہے تو ہمارا کس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا شکر منائیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا خوف سے، بھوک سے، اور کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مالوں میں کمیاں کر کے آزمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کھیتی باڑی میں کمیاں کر کے آزمائیں گے، یا پھر ہم اس کو زکات دے دیں گے، اس مال کو اللہ کے راستے میں دے دیں گے، تمہیں لگے گا کہ ہماری کمیاں ہو رہی ہے، ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے 1 کنٹل مکئی لکھا دی، 1 کنٹل دھان لکھا دی، اگر 20 کنٹل دھان ہو 1 کنٹل گھٹا کہ نہیں گھٹا، کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی، سوچتا ہے۔ اللہ کہتا ہم تمہیں آزما رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کھیتیوں کو برباد کر کے آزمائیں گے، فصلوں میں کمیاں کر کے آزمائیں گے۔ ایک ٹڈی کا عذاب آیا تھا، ایک ٹڈی کا عذاب آتا ہے جب کھیتوں میں ٹڈی آ جاتے ہیں تو کھیتوں کو برباد کر دیتے ہیں، کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ 2 مطلب ہوا۔ اللہ کہتا ہے اے لوگوں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہارے مالوں میں کمیاں کر کے آزمائیں گے۔ کہیں ایسا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا سیلابی علاقے میں باڑھ جہاں زیادہ آتا ہے، پہاڑ علاقے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی سال ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا کھیت برباد ہو جاتا ہے، پورا فصل برباد ہو جاتا ہے، دھان برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ آزمائش کر رہا ہے، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ناگہانی آفت آئے، اللہ کا عذاب آئے، ٹڈی آئے، کچھ اور عذاب آئے، کچھ بیماریاں ایسی آ جائے جس سے آپ کا کھیت برباد ہو جائے، جس سے آپ کی کھیتی برباد ہو جائے، جس سے آپ کا پھل میں کمی آ جائے، جس میں آپ کے اناج میں کمی آ جائے، اللہ کہتا ہم اس انسان کو آزمائیں گے، ہم اس انسان کو بھی آزمائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے لوگوں، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے، ہم نے تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے، ہم نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے، ہم نے تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے لوگوں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، اس کے بدلے میں ہم نے تمہارے لیے کیا تیار کی ہے؟ جنت تیار کی ہے۔ مالوں میں کمیاں کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانیں لے کر آزمائیں گے۔ کورونا کال آیا، کتنے لوگ مارے گئے، یہاں پر کہیں اسلام کا پرچم لہرانا ہو، دیش کی حفاظت کرنی ہو، کہیں پر قرآن بچانے کی بات آئے، اسلام بچانے کی بات آئے، اگر اس کے لیے تمہیں لڑنا پڑے، اگر اس کے لیے تمہیں جان دینی پڑے، اللہ کہتا ہے ایسی جانیں لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جان لے کر آزمائیں گے، اس کی شکل یہ بھی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، کتنا پیارا ہے، چھوٹا بچہ ہے، گود میں ہے، آپ کی سوچ ہے کہ اس کو بڑا بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پیارا بیٹا ہے، لاڈلا بیٹا ہے، کتنے ارمانوں سے پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی امانت ہے، اللہ اگر لے لے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی جانیں لے کر آزمائیں گے۔ آپ کی اولاد ہے، اللہ نے چھین لی، اللہ آپ کی اولاد چھین کر آپ کو آزماتا ہے، اللہ آپ کو آزمائیں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں
کتنے سالوں بعد ایک بیٹا پیدا ہوا. ہماری زندگی میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا پھر اولاد ہی نہیں ہے. ایک اولاد نعمت کے شکل میں اللہ نے دی ہے, بیٹا دیا ہے, بیٹی دی ہے, لیکن 2 سال بعد 3 سال بعد سارے ارمانوں میں پانی پھر گیا اور وہ لڑکا بھی اس دنیا سے چل بسا, اللہ نے لے لی. میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے ہم تمہاری جانیں لے کر آزمائیں گے, ہم تمہاری جانیں لے کر آزمائیں گے, تمہاری اولاد چھین کر ہم تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ تم اس امتحان میں کہاں تک کامیاب ہوتے. میرے بھائیوں, آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے پاس کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے فوراً ناشکری کر دیتے ہیں, فوراً الٹا سیدھا جملہ ادا کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے کہ اللہ تیری نظر ہمارے ہی گھر پر پڑی, تیری نظر ہماری ہی اولاد پر پڑی, اے اللہ تو بہرا ہے, اے اللہ تو دیکھتا نہیں کہ دنیا اتنی بڑی ہے, اتنا وسیع ہے, دنیا میں کتنے لوگ ہیں, تیری نظر ہمارے بیٹے پر ہی پڑی, تو نے ہمارے بیٹے کو لے لیا. میرے بھائیوں غور کیجئے, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہی ہے, حقیقی صبر تو وہی ہے جو پہلے مصیبت کے وقت ہو, جو شروع صدمہ کے وقت ہو. جب شروع صدمہ ہے اسی وقت ہی صبر ہے اور اسی کا نام صبر ہے. اور اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے صبر کرنے والوں, اولاد چھین گئے, اولاد اللہ کی امانت اللہ نے لے لی, اگر صبر کرتے ہو تو سنو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کب ہے؟ عند الصدمۃ الاولی, جب پہلی مرتبہ صدمہ آئے, صدمہ کے شروع وقت سے ہی, شروع حصہ سے ہی صبر شروع ہے, اسی کا نام حقیقی صبر ہے. میرے بھائیوں جب کوئی اولاد ہم سے چھین لی جاتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, 2-3 دن ہم نوحہ کرتے ہیں, گریبان پھاڑتے ہیں, مارتے پیٹتے گالی دیتے ہیں, روتے ہیں. جب ہم تھکہار ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو ویسے بھی ہمارا رونا بند ہو جاتا ہے. 3 دن بعد, 4 دن بعد, 10 دن بعد, 50 دن بعد جب ہم رونا بند کر دیتے اور صبر کر لیتے, یہ صبر نہیں. حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو صبر وہی ہے جو شروع وقت ہو, مصیبت پہنچے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ ہم سب تیری ہی امانت ہے اور تیری ہی طرف واپس ہونے والے ہیں, تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے پاس ہم سب چلنے والے ہیں. میرے بھائیو راستہ میں چل رہے ہیں, کہیں پر راستہ میں کانٹا پڑا ہوا ہے, کہیں پر راستہ میں پتھر پڑا ہوا ہے, پیر سے لگا اور چوٹ لگ گئی, درد شروع ہو گیا, تکلیفیں ہوئی, ہم نے گالیاں دے دی, ہم نے گالیاں دے دی, اتنی گالیاں دے دی کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھڑاس نکل گئے. اللہ کہتا یہ صبر نہیں ہے, اس جگہ پہ فوراً اس پتھر کو ہٹا دو اور یہ کہو انا للہ. میرے بھائیو اللہ کے نبی نے چلنے کا بھی طریقہ سکھایا, اللہ کے نبی نے اٹھنے بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھایا. قرآن پڑھی, اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, اللہ تمہاری جانوں کو لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے, اللہ ہماری جانوں کو لے کر بھی ہمیں آزمائیں گے. میرے بھائیوں صبر جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہے, شروع وقت ہی ہے, شروع حصہ ہے. صبر وہی ہے جو شروع صدمہ میں ہو, شروع چوٹ میں ہو, شروع تکلیف میں ہو, بعد میں صبر تو کوئی بھی کر لے گا. اس لیے میرے بھائیوں صبر شروع کے وقت ہی کرنا چاہیے. یہ آزمائش ہے, اللہ رب العالمین ہم سے ہماری اولاد لیتا ہے, اس کا پھل بھی دے گا. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے فوت ہو گئے, اور میری ماں بہنوں خطاب آپ سے ہے, اللہ کے نبی عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس عورت نے اپنے مرنے سے پہلے 3 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دیے, کل قیامت کے دن وہ بچہ ان کے لیے شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے اور وہ عورت جنتی ہوں گے. میرے بھائیوں لیکن ضروری ہے, صبر ضروری ہے. میری ماں بہنوں
چلتے چلتے ایک اور پیغام دیتا ہوں. حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت خنسا کو دو زمانہ ملا ہے, دو دور ملا ہے. میری ماں بہنوں اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. حضرت خنسا کو دو دور ملا ہے, ایک زمانہ جاہلیت اور ایک دور زمانہ اسلام ملا ہے. زمانہ جاہلیت میں اس کا بھائی انتقال ہو گیا. زمانہ جاہلیت میں اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا جن کا نام صخر تھا. بھائی کے انتقال پر مرثیہ گانے لگے, نوحہ کرنے لگے, جس نوحے کے بارے میں ممانعت آئی ہے, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. اے لوگوں, ہم میں سے نہیں ہے وہ لوگ, ہم میں شمار نہیں ہے وہ لوگ جو نوحہ کرے, اولاد مر جائے, باپ مر جائے, ان کا بیٹا مر جائے, نوحہ کرے, گریبان پھاڑے, اپنے رخسار پیٹے, سینہ چاک کرے اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کرے. حضرت خنسا کا بھائی انتقال کر گیا جن کا نام صخر تھا. حضرت خنسا زمانہ جاہلیت میں مرثیہ گا رہی تھی, نوحہ کر رہی تھی, پکار جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کر رہی تھی, اور یہ شعر پڑھا کرتی تھی, آئینیا جودا ولا تجمدا الا تبکیانی للصخر الندا. کیا شعر پڑھتی تھی کہ اے میری دونوں آنکھیں, بخیلی نہ کرو, کنجوسی نہ کرو, اتنا آنسو بہاؤ, اتنا آنسو بہاؤ. اے میری دونوں آنکھیں, کیا تم صخر کی جدائی پر آنسو نہیں بہاؤ گے؟ کیا تم صخر کی جدائی پر نہیں رو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اے میری دونوں آنکھیں, میرا بھائی صخر مر گیا ہے, میرا بھائی صخر ڈیٹ کر گیا ہے, میرا بھائی صخر انتقال کر گیا ہے, اتنا آنسو بہاؤ, اتنا آنسو بہاؤ کہ بخیلی نہ کرو. لیکن وہی خنسا جب ایمان لے آتی ہے, اسلام جب لے آتی ہے, اور اسلام لانے کے بعد ان کا چار بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں, قادسیہ کی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں, تو وہ اللہ کی ناشکری کے بجائے, ماتم کے بجائے, نوحہ کرنے کے بجائے, رونے دھونے کے بجائے الحمدللہ الذی پڑھا کرتی ہے. اور میرے بھائیوں, لوگوں نے پوچھا, اے خنسا کیا بات ہے, تمہارا چار سہارا اڑ گیا, تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا, اور تم رونے کے بجائے ہنس رہے ہو, رونے کے بجائے خوشی منا رہے ہو. خنسا کا جواب تھا, او میری ماں بہنوں, خنسا کہہ رہی تھی, اے لوگوں, میں اس لیے خوش ہوں, کل قیامت کے دن جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے, اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے, اور کہا جائے, اے خنسا, ہم نے تمہیں چار اولاد دی تھی, بتاؤ تم نے کس راہ میں لگایا, تم نے کس راہ میں لگایا؟ میں لوگوں کو جواب دے سکوں. خنسا کہتی ہے, میں اللہ کو جواب دے سکوں, یا اللہ, میں نے چار بیٹوں کو جواری, کبابی, نصیری, کنجری پہ نہیں لگایا, میں نے چار بیٹے کو لگایا تو تیری راہ میں لگایا, چار بیٹے کو لگایا تو تیری راہ میں لگایا, اور قربان ہو گئے, شہید ہو گئے, میں اللہ کو جواب دے سکوں, اس لیے میں خوش ہوں. تو میری ماں بہنوں, غور کیجئے, اگر واقعی آپ اسلام والی ہیں, واقعی اگر ایمان والی ہے, اگر کوئی مر جاتا ہے, کوئی اولاد آپ سے چھین لی جاتی ہے, تو آپ نوحہ نہیں کریں گے, آپ ماتم نہیں کریں گے, اور یہ صبر کریں گے کہ اللہ تیری ہی امانت ہے, تو نے واپس لے لی ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آخر میں کہا کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. دنیا میں ہر وہ کام جس میں ہم صبر سے کام لیتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. میرے بھائیوں, بلال کے بارے میں پڑھیے, میرے بھائیوں, سمیہ کے بارے میں پڑھیے, جب ایمان لے آیا ان کی حالت کیسی رہی, کیسے دردناک ان کو عذاب سزائیں دی گئی. بلال کو تیز دھوپ میں, تیز گرم ریت میں لٹا دیا گیا اور کھینچتا گیا, کہا بلال ایمان چھوڑ دو, بلال ایمان چھوڑ دو. بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے, احد احد. یاسر کی اولاد کے ساتھ جب اس طرح کیا گیا, یاسر کی اولاد کے ساتھ اس طرح کیے گئے, ان کو سزا دی گئی, ایمان چھوڑنے کی بات کہی گئی. تو میرے بھائیوں, ایمان سے ٹس سے بس نہیں ہوا, اللہ پر ایمان رکھا اور کافروں کے باتوں پہ نہیں آئے, تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ,
सब्र करो, यकीनन तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा बदला। आय यासिर के खानदान, आय यासिर की औलाद, तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा बदला जन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब्र से काम लें, जल्दी हड़बड़ाए नहीं। जल्दी हड़बड़ा कर हम दीन को ना छोड़ दे, मुर्तद ना बन जाए। हमारी माँ बहने, मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब ने तकरीर की कि इधर उधर हो रही है, इसका मतलब आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें मिल रही है कि हमारी बहनें मुर्तद हो रही है, इस्लाम को छोड़कर गैरों से फरार हो रही है, वहां जाकर शादियां कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद पता चलता है जब उनकी इज्जत तार तार की जाए और दरिंदों के साथ जब उनके साथ खेला जाए और पूरी तरीके से जब खेल हो जाए तो फिर उसको काट कर नाली, नदियों में, नाला में फेंक दिया जाता है। मेरी बहनों, गुजारिश है कि आप सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपके लिए बेहतर कुछ रखा है। मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मेरे पास लेटर आ गया है, तकरीर खत्म करने की बात कह दी गई है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, ऐ बारी इलाह इस जलसे को कबूल अता फरमा। ऐ बारी इलाह यहाँ जो भी लोग शरीक हुए हैं नेक नियतों के साथ, नेक इरादों के साथ, उनकी नियत को कबूल अता फरमा, उनके मकसद को कबूल अता फरमा, उनके मकसद में उन्हें कामयाब अता फरमा। और आखिर में कहेंगे कि अल्लाह सबको सत्य धर्म पर चलने की प्रेरणा अता फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা যদি কিছু হেল্প করতে চান তো করতে পারেন, যে যা পারবেন দিতে পারেন। মানে যে কোনো কিছু করা যাক তাতে খরচা অবশ্যই হয়, বিনা খরচে কিছু হয় না। তো যে যতটা পারবেন দিবেন, কিছুটা আপনাদের কাছ থেকে হেল্প হয়ে যাবে আর কি। আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করি যে তিনি আমাদেরকে এই তালিমে বেদারি কনফারেন্স আমাদের